बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर। मैं हूं मिर्ज़ा शफीक, आपके साथ, सच के साथ और आज के सच के साथ। मेरे साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। और कहते हैं कि झूठ कभी कभी तो इतना फैलता है कि सच को दबा देता है। फिर कहीं ना कहीं से सच फिर निकलता है। फिर वो झूठ जो है वो भागता है। और सच फिर कई लम्हे, दिन, कई सदियां उसका पीछा करता है, पकड़ता है। 21वीं सदी है। दुनिया चांद से आगे मरीख और पता नहीं कहाँ कहाँ पे पहुंच गई है, पहुंच रही है। लेकिन हम जिस जोग्राफिया से तल्लक रखते हैं वहाँ पे अभी तक 21वीं सदी में भी मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो नजूमियों से और वो हाथ देखने वाले और तोता फाल वालों से और खुद साख्ता जो पीर फकीर बने होते हैं उनसे पूछा जाता है। अ, आज जो बड़ी अहम बात थी वो ये है कि इमरान खान और शाहबाज कुरैशी को तो सज़ा हुई थी कल। आज एक जज बशीर साहब हैं, उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी अहलिया जनाब मोहतरमा बुशरा बीबी को 14-14 साल की सज़ा और 78 करोड़ 70 लाख रुपए फ़ी कस का एक जुर्माना भी कर दिया। ये हुआ है तोशा खाना केस। अभी वो क्या कहते हैं, निकाह वाला केस मेरा कल या परसों वो भी आ जाएगा। अब पता नहीं उसमें क्या होगा। इसमें जज साहब ने बड़ा लिखा भी है कि वो 342 का जो बयान है वो इमरान खान साहब ने नहीं दिया, क्योंकि उसको वो लेके नहीं आए वापस और अदालत में हाजिर भी नहीं हुआ। उनकी अदम मौजूदगी में फिर फैसला सुना दिया गया है। और बुशरा बीबी साहब को अडयाला जेल से बनी गाला को सब जेल करार दे के मुंतकिल कर दिया गया है। आज एक और बड़ी बात है कि तरीके इंसाफ का एक मुनहरफ बंदा सी जो NA 8 और PK 22 में इलेक्शन लड़ रहा था, उसको कत्ल कर दिया गया है। और आर्मी चीफ साहब ने कहा है किसी को भी सियासी सरगर्मियों के नाम पे मुतशद्दद कार्रवाइयाँ नहीं करने दी जाएंगी। अब चलते शौकत साहब के साथ, और आज इनके साथ मेरे 2 या 3 ही सवाल होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। शौकत साहब, मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता आपका। पहले तो बात है, इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे तो उनकी इतनी बड़ी टीम थी, इतने बड़े इनकलाबी थे, लेकिन अमलन कम। और वो जो तूफान बदतमीज़ी बाहर से बैठ के बर्पा करते थे, उसका जो खमियाजा है वो मेरा ख्याल है वहाँ पे जो लोग हैं उनको देना पड़ रहा है। और एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, कई दूसरे इदारों के खिलाफ उन्हें जो बदतमीज़ी से भरा हुआ किया, उनको मजीद अग्रेसिव किया। और आज एक पहली खबर जो बड़ी मैं कहता हूँ कि अहम खबर यह है कि हमारा एक कश्मीर से एक बच्चा सरदार अंजम सईद, वो कहीं रावलपिंडी में अगवा हो गए हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। और शौकत साहब, ये जो आज बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को भी सज़ा हो गई, और वो जो जिरा का हक और 342 का बयान, ये सारी चीज़ें हैं, ये किस तरफ जा रहा है अभी ममलकत ख़ुदादाद पाकिस्तान? देखें, पाकिस्तान की रियासत के जो दाखिली तजादात और फिर अपने आप को असर हाज़र के साथ हमांग न करने के ये नताइज हैं। अ, आप ये देखिए कि जब जज बशीर साहब ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई थी तो इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे और उन्होंने खुश होकर उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी थी। और आज उन्हीं जज साहब के हाथों उन्हें 14-14 साल की सजा सुनाई गई है। सजाएं सुनाना जजों का काम है और सियासत में तो ये होता है। मुझे एक दफ़ा जब मैं ISI की जो मेरी इलीगल डिटेंशन थी उसके खिलाफ है आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लेके गया कि इनसे पूछा जाना चाहिए कि मुझे किस जुर्म में इन्होंने डिटेन किया और एक मुतनाज़ा रियासत के शहरी को इन्होंने क्यों अगवा किया और इनकी इन इलीगल एक्टिविटीज
کو کون سا ادارہ جو ہے وہ دیکھے گا؟ تو جج صاحب نے اس وقت کہا کہ ہم تو آپ کی اپلیکیشن لے لیتے ہیں اور اسے داخل دفتر کرتے ہیں، اور یہ مقدمہ آپ اوپر والی عدالت میں دائر کر دیں۔ تو میں سمجھ رہا تھا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے، لیکن میں نے کہا آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں سپریم کورٹ میں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں، تو اگر میں نے حجت اہتمام حجت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا ایسے کاموں میں، جن معاشروں کے اندر رول آف لا ہوتا ہے، جہاں عدلیہ کام کر رہی ہوتی ہے، ادارے جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، اور سوسائٹی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے، تو وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ انہی معاشروں میں ایسا ہوتا ہے جن میں لا لیسنس ہو، جن میں رول آف لا نہ ہو، جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو، اور جہاں شفافیت نہ ہو۔ تو آج عمران خان صاحب کو جو سزا سنائی گئی، ہم اس کے قانونی پہلو پہ تو نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ کام تو اب ان کے وکلا کا ہے، اور انہوں نے پاکستان کے چوٹی کے وکلا جو ہے وہ ہائر کیے ہوئے ہیں ان کی ڈسپوزل پہ۔ کئی ایک وکلا والنٹیرلی بھی پیش رہتے ہیں، لیکن میں ایک بات ان کو کہنا چاہوں گا، یا ان کے ہمدردوں کو، کہ عدالتوں میں کیس قانون اور آئین کی روشنی میں لڑا جانا چاہیے۔ وہ غلطی نہیں کی جانی چاہیے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وکلا نے کی تھی، کیونکہ سیاسی ایجنڈا تو سیاسی پارٹی کا کام ہے چلانا، اس کے کسی بھی واقعے کے پڑنے والے اثرات کو اکاؤنٹ میں لانا، اس کا تجزیہ کرنا اور اس پہ اپنا ری ایکشن دینا، یہ سیاسی پارٹی کا کام ہے۔ جو وکلا اپنے کلائنٹ کے کسی رائٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، انہیں ٹاک شوز میں کم اور اپنے کلائنٹ کے کیسز کے قانونی پہلو پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ میں نے جو کچھ دیکھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک تو پاکستان میں الیکشن شیڈول کا اعلان ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کی جو سیاست کی ہے، اور اس سیاست کا جو بالآخر مخاصمت کا پہلو ہے، وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، فوج کے ساتھ ہے، وہ چاہے ریٹائرڈ جنرل ہوں یا موجودہ جنرل ہوں، چونکہ جو کام انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، کہ چونکہ یہ پرووگیٹو جو ہے، یہ حق اختیار جو ہے سٹنگ پرائم منسٹر کا ہوتا ہے کہ وہ کس کو آرمی چیف لگائیں۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہوتا، بلکہ رائے دینے کا بھی حق نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے کچھ نادان دوستوں یا کچھ وہ لوگ جو سیلفش تھے، جن کے اپنے ادارہ ادارہ جاتی مفادات تھے۔ تجربات تھے، ان کے کہنے پہ انہوں نے اپنی سیاست کو غیر ضروری طور پر رسک میں ڈالا، اور اس مخاصمت میں آگے کہ جس میں وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے باوجود یہ کہنے لگے کہ یہ اختیار تو میرا ہے، اور یہ اس وقت تک ہے یہ انتخاب نہ کیا جائے، نیا آرمی چیف نہ لگایا جائے، جب تک کہ الیکشن نہیں ہوتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا بہت بھاری بھرکم کردار ہے، اور عمومی طور پر جو جتنے بھی سوشیالوجسٹ ہیں، ماہرین سیاسیات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاست دانوں کی آپسی لڑائی نے جو سول سوسائٹی کا جو چھوٹا موٹا سپیس تھا، اس کو بھی تنگ کر دیا، اور آج لوگ یہ تجزیے اور تبصرے کر رہے ہیں کہ نئی آنے والی گورنمنٹ
کیا اس سویلین سپیس کو واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں؟ اور ساتھ میں کچھ لوگ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی کوشش ہوئی تو اس حکومت کی مدت جو ہے وہ بہت مختصر ہوگی، کیونکہ آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، اور سول سوسائٹی کا جو سپیس تھا وہ سکڑ گیا ہے۔ عدالتوں کا رول بھی کوئی ڈکا چھپا نہیں ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کی عدلیہ انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے، اور رول آف لا اگرچہ یہ منتخب حکومتوں کا کام ہے، لیکن عدلیہ جو ہے وہ کسی بھی معاشرے میں ایک واچ ڈاگ ہوتی ہے، جو دیکھتی ہے کہ کسی حکومت کی کارگزاری یا کوئی حکومت جو ہے اور اس کے کن اقدامات کی وجہ سے رول آف لا کمپرومائز ہوتا ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کمپرومائز ہوتی ہے۔ تو پاکستان کی سوسائٹی کا اگر آپ احاطہ کریں ان 76 سالوں میں، تو یہ آپسی اختلافات، کشمکش اور قید و بند جو سیاسی کارکن ہیں، حتیٰ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق کے دور میں تو کئی مقتدر صحافیوں نے، کئی سیاسی کارکنوں نے جیلیں، کوڑے اور پھانسیاں بھی سہی ہیں۔ اور عمران خان صاحب کو اس مقولے کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان کہا کرتے تھے کہ پولیس والوں کی دوستی بھی اچھی نہیں ہے اور ان کی دشمنی بھی اچھی نہیں ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ اس کی دوستی کے کوئی معنی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں، چونکہ وہ زیادہ آرگنائز ہیں آپ کی نسبت، وہ پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کی نسبت ان کے پاس زیادہ بڑی طاقت ہے، زیادہ بڑی آرگنائزیشن ہے، زیادہ بڑے وسائل ہیں، لہذا وہ کسی تضاد کی وجہ سے پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں، لیکن پک اینڈ چوز جنہیں کیا جا رہا ہو انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں، اور اس وقت ان کا منظور نظر بننے کی قیمت بعد میں کیا دینی پڑے گی، اور جن عوام کے ساتھ آپ وعدے وحید کر رہے ہیں اور جس اسٹیٹ کا اقتدار آپ سنبھالنے کی طرف جا رہے ہیں، اس میں گنجائش کتنی بچی ہے آپ کی حکمرانی کی۔ اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف کرنے کے گستاخی نہیں کی، غلطی نہیں کی۔ ان کو نہ تو انہیں فارن پالیسی پہ کوئی اختلاف تھا، نہ انہیں داخلہ پالیسی پہ کوئی اختلاف تھا، نہ انہیں کوئی رول آف لا پہ ان کا کوئی سوالیہ نشان تھا اسٹیبلشمنٹ پہ، نہ ہی وہ لوگ جو آئے روز جبرن گمشدہ کر دیے جاتے ہیں، ان کی جبری گمشدگی پر عمران خان صاحب کو کوئی ملال یا کوئی اعتراض تھا، اور نہ ہی انہیں عدلیہ جو کافی حد تک کمپرومائز ہو چکی تھی اس رول پہ وہ کوئی ناقد تھے۔ ان کو ایک ہی اختلاف تھا، اور وہ اختلاف تھا کہ ان کی حکمرانی کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے تمام ریاستی ادارے جو ہے وہ ان کی مدد فرمائیں، وہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ریاستوں کی کچھ اپنی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، فطری آرگینک جو کہتے ہیں نا نیڈس، اور چونکہ انہوں نے زندہ اسی کرۂ ارض پہ رہنا ہے، تو وہاں انہیں کہیں نہ کہیں سفارتکاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے،
اور ایک لیڈرشپ ہے کہ اس ویژن کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں۔ عمران خان صاحب نے اپنے پورے ادوار میں یہ دیکھنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کی کہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اندر جو اہم ممالک تھے ان کے ساتھ ان کی حکومت کے تعلقات، رویہ کیسا تھا، اور ان تعلقات میں کوئی گہرائی آئی، کوئی جوش و جذبہ رہا، یا آہستہ آہستہ وہ ملک دور ہوتے گئے۔ اور بالآخر پاکستان کے مقتدر جو ادارے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ یہ ہم ایک فری تھنکر کے طور پر اس چیز کو، ضروری نہیں ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ درست ہو، لیکن ایک تجزیہ کار کے طور پر، ایک سیاسی کارکن کے طور پر میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز وہ غلطیاں نہ کریں جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی اور ان پارٹیوں کو بھی ایک عذاب جھیلنا پڑے۔ اور یہ جو سزائیں ان کو سنائی گئی ہیں یہ کسی بھی سیاسی کارکن کے لیے کوئی خوشی کا باعث نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی جرم کی کسی کو سزا نہ ملے، لیکن چونکہ پاکستان کا جس طرح کا ماحول ہے اس ماحول کے اندر بہت جسٹیفائیڈ سزائیں بھی انجسٹیفائیڈ لگنا شروع ہو جاتی ہیں، دباؤ کے تحت لگتی ہیں، کیونکہ ماضی کا جو کردار ہے وہ موجودہ اقدامات کو بھی مشکوک بناتا ہے۔ اس لیے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو یہ جو دور ہے اس کو ایک عبوری دور کہنا چاہیے، اور یہ سزائیں شاید عمران خان صاحب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابند سلاسل نہ رکھیں، بلکہ یہ امید کی جانی چاہیے کہ جیل کے دروازے بالآخر ان کے لیے کھل جائیں گے، کیونکہ پاکستان کی ریاست متحمل نہیں ہو سکتی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس موقع پہ مستقل طور پر کسی پابندی کا شکار بنا دیں، اور عمران خان جن کو انہوں نے خود ہی بنایا تھا ان کو اقتدار پہ مسلط کرنے کے لیے بقول جو بہت زیادہ باخبر صحافی ہیں ان کے 6 لاکھ فوج ان کو لگانی پڑی۔ تو یہ بہرحال ان کا ایسٹ ہے اور اس ایسٹ کو وہ ضائع نہیں کریں گے۔ جی جی شوق صاحب، ایک بات ابھی آپ نے کہ عمران خان صاحب کو لمبا عرصہ جیل میں نہ گزارنا پڑے یا جو بھی ہے، ایسی ہماری تو خواہش ہے کہ کوئی بندہ بھی سیاسی کارکن جو ہے وہ کسی بھی اگر اور اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر اس کو جیل میں نہیں جانا چاہیے، سیاسی لحاظ سے نہیں ہے کہ ہم نے خود بھی، آپ نے ہر کوئی لمبا عرصہ گزارا ہے، ہم نے بھی کچھ عرصہ گزارا ہے، ہمیں پتا ہے کہ جیل جیل ہوتی ہے، خواہ اس وقت ہم جوانی تھی، خوش تھے، بڑے نعرہ تکبیر لگا کے جیل جاتے تھے، لیکن اب پتا ہے کہ اب جانا مشکل ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو یہ جو ان کے معاملات ہیں لمبا عرصہ یا چھوڑا عرصہ، اس طرح تو پھر یہ ہوگا کوئی بھی بڑا بندہ ہوگا وہ کرے گا، جائے گا جیل تو واپس اس کو ہم لوگ کہیں گے چھوڑو جی، عدالتیں کہہ دیں اس کو چھوڑ دو، پھر کس طرح یہ مسئلہ چلے گا؟ نہیں، دیکھیے میں یہ تو نہیں کہتا ہوں، اور نہ ہی کوئی ایسا ہوگا کہ کوئی نوٹس جاری کرے گا اور عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ اس کا جو پروسیجر ہے، عدالتی پروسیجر، اس میں اپیلوں میں جائیں گے ان کے وکلا، اور اگر انہوں نے دلائل اور براہین اور کانسٹیٹیوشن سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ سزائیں جو ان کو سنائی گئی ہیں یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے، یہ کسی دباؤ کا نتیجہ ہے یا کسی اس ادارے کا جو طاقتور ہے اس کی خواہشات کی تکمیل کی گئی ہے، تو میرے خیال میں اس پہ انہیں ضرور ریمیڈی ملے گی، داد رسی ملے گی۔ لیکن جس طرح اب عمران خان صاحب کا جو المیہ ہے کہ ان کے آگے پیچھے ایسے لگڑ بگڑ
لوگ موجود ہیں جو روزانہ ان کے کان خوش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلی ہیئرنگ میں ہی باہر آ جائیں گے. تو قانون جاننے والے لوگوں کو پتا ہے کہ جب ایک مخصوص پیریڈ کی سزا سنا دی جائے تو اس کے ریورس کرنے میں اپیل بہت لمبا ٹائم لیتی ہے. پاکستان میں فوری انصاف جو ہے وہ کسی کو نہیں ملا آج تک. وہ اور چونکہ اب ان کو ایک کیس میں 10 سال کی سزا اور ایک کیس میں اب 14 14 سال کی سزا ان کی اہلیہ محترمہ کو بھی ہو گئی ہے اور ان کو بھی ہو گئی ہے. جی کوئی ایک دو کیسز اور بھی موجود ہیں جس میں اس میں بھی کوئی متوقع سزا موجود ہے, کچھ فائنز بھی ہیں. جی اس لیے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کی ان اپیلوں کی سماعت کے لیے کم سے کم مدت, جو پاکستان کا جس طرح کا جوڈیشل نظام ہے, جی 1 سال تو ان کے باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. لیکن آج ایک جی اور جو لوگ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم پہلی ہیئرنگ میں ہی نکال لیں گے. تیا پاچا کر دیں گے, وہ سخت جھوٹ بول رہے ہیں. اور وہ نہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ اور نہ ہی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں. اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ جو اپنے لیڈر کے ساتھ سنسیئر ہیں, اور لیڈر خود اپنے ساتھ کتنا سنسیئر ہے, یہ ان کے وزڈم کا امتحان شروع ہوگا کہ وہ اپنے وکلا کی کس طرح کی ٹیم چنتے ہیں جو ان کیسز کے خلاف اپیل میں جائیں گے. اگر انہوں نے اسی طرح کے لوگوں کا انتخاب کیا کہ جو اندر بحث کم کریں, ججز کے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہوں, اور باہر آ کے ٹاک شوز کے اندر لمبے لمبے دعوے کریں, اس سے ایک قیاس تو پیدا ہو سکتا ہے, لیکن اس سے ان کو کوئی ریمیڈی ملنے والی نہیں ہے. آج ایک یہ میں بہت جی آج ایک بہت جی بڑا جی نام ہے, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, بڑے قانون دان ہیں, سینئر 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 ترین ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اسلام ہائی کورٹ میں جائیں اور 6 کے 8 فروری سے پہلے ہی اس کا ہو جائے گا, یہ ریلیف مل جائے گا. دیکھیں, وہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. چونکہ ایک تو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں جو ذمہ دارانہ جو صحافت ہے وہ ہم، تو کوئی ہے, اور ریونیو کمانے کے لیے میں نے کئی ایک ٹاک شوز کی سرخیاں دیکھی ہیں, اور اندر ان سرخی کے مطابق کسی قسم کا کوئی مواد ہی موجود نہیں ہے, کوئی کمنٹس ہی نہیں ہے. جی وہ اسی طریقے سے وکلا بھی, بعض وکلا جن کے پولیٹیکل ایمبیشنس ہیں, ہم، وہ پاپولزم پھیلا رہے ہیں, وہ حقائق لوگوں کو نہیں بتا رہے, اور ہم ان سب لوگوں کو جانتے ہیں. اس لیے میری چونکہ ایک باصیت ایک انسان ہے, ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, جو بھی کوئی اسٹیٹ کہ کسی زیادتی کا شکار ہوتا ہے تو میری نیچرل ہمدردیاں اس کے اس کے ساتھ ساتھ. اور ہماری ویسے بھی خواہش ہے کہ ہر آدمی کو اس کے جرم کے مطابق سزا ملنی چاہیے, اس کو وہ سزا نہ دی جائے, اس جرم کی سزا نہ دی جائے جو جرم اس سے سرزد ہوا نہیں. ہم، یہ ہماری خواہش ہے. اور یہ دیکھا جانا چاہیے کہ جو توشہ خانہ کیس ہے, توشہ خانہ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, قانون کیا کہتا ہے, ایک پرائم منسٹر یا جن لوگوں کو یہ بیرون مالک سے تحفے تحائف ملتے ہیں ان کو ڈسپوز آف کرنے کی کیا پروسیجرز ہے, ان پروسیجرز کو اختیار کیا گیا ہے, اڈاپٹ کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا, اور اگر نہ کیا گیا ہو تو اس کی سزا کیا بنتی ہے. اور اگر اس کے برعکس کوئی سزا ہے, اس کے برعکس کوئی پروسیجر اختیار کیا گیا ہے, اور پروسیجر اختیار کیا گیا ہے جو آئین میں ہے, تو اس کے باوجود اگر سزا دی گئی ہے تو وہ لمبا عرصہ تو نہیں لیکن کچھ سفرنگ تو, وہ ہوگی. کہتے ہیں نا
کچھ نہ کردہ گناہوں کی سزا جو ہے وہ کسی کردہ گناہ کی زد میں آ کے مل جاتی ہے۔ تو لیکن چونکہ عمران خان صاحب کوئی سمپل آدمی نہیں ہے، وہ اس ملک کی ایک پولیٹیکل پارٹی کے نہ صرف لیڈر ہیں بلکہ کل تک تو وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں۔ اور یہ میں بالکل صاف اور شفاف انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ایک جوک بن کے رہ گئی ہے، ان اقدامات کی وجہ سے، اس طرح کے حسن سلوک کی وجہ سے، اور جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس سے قطعاً یہ نہیں لگتا کہ پاکستان کوئی ایک ذمہ دار سٹیٹ ہے۔ ہماری ہرگز، یہ میری ذاتی طور پہ ایسی ہرگز کوئی خواہش کسی بھی ریاست کے لیے نہیں ہے کہ وہ ڈیسٹیبلائز ہو یا وہ مذاق بن کے رہ جائے، بلکہ ہم تو ریاستوں سے ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سنجیدہ رویہ اختیار کریں، اور اس ملک میں ریاستیں عوام کے لیے ہوتی ہیں، ریاستیں کوئی خلا میں تعمیر ہونے والا کوئی محل نہیں ہوتی، کسی قوم کے خواہشوں کی الٹیمیٹ جو ترجمان ہوتی ہے وہ ریاست ہوتی ہے۔ اور اگر عوام کی خواہشوں کو کچل کے، ان کے مستقبل کو تباہ کر کے، اور ان کے بچوں کو بے سہارا کر کے، تو کوئی ریاست اگر یہ سمجھتی ہے کہ وہ مضبوط ہوگی، تو یہ اس ریاست کے جو صاحب اقتدار ہیں، یہ ان کی بہت غلط فہمی ہے۔ چونکہ اور پھر واریات، انتہا پسندی، یہ سارے ٹولز جو ہے آج دنیا میں کمپلیٹلی ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ یہ سارے عوام دشمن ٹولز ہیں، اور ان ٹولز کو نہیں آزمایا جانا چاہیے۔ جنگیں لوگوں کے مسئلوں کو حل نہیں کرتی، بلکہ جنگیں تو خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حماس نے تو ایک ایڈونچر کر لیا، لیکن اس کے نتیجے میں 25-30 ہزار فلسطینی جو ہے وہ لقمہ اثر بن گئے۔ اور یہ کسی بھی، کوئی بھی سیاسی پارٹی، کوئی بھی، چاہے وہ کتنی انقلابی ہو، اس کو انقلاب برپا کرنے سے پہلے 100 دفعہ اپنے اقدام کے مثبت اور منفی پہلو پہ غور کرنا چاہیے۔ کیوں کہ مہم جوئی کرنا آسان ہے، لیکن مہم جوئی کے ریپرکیشنز جو ہیں وہ برداشت کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اور آج جبکہ پوری دنیا کے اندر یہ اختیار ریاستوں کو دے دیا گیا ہے کہ وہ ہتھیار رکھ سکتے ہیں، اور کسی بھی سٹیڈیم کو، کسی بھی پارٹی کو، چاہے اس کی کتنی شریف اور نیک آدرشیں ہوں، اس کو ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسے میں لڑائی اور انصاف کے حصول کے لیے، حق کے حصول کے لیے طریقہ کار تبدیل کیے جانے چاہیے۔ سر جنگ کے وہ ٹولز جو ہے وہ اب عوام کو ان کے بنیادی سیاسی سماجی حقوق دلانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور عرض کرنی تھی، جی اس مقدمے میں ہی باتیں ہیں کہ عمران خان صاحب جیسے وہ 342 کا جو ان کا اپنا صفائی کا بیان تھا وہ بھی نہ دیا، اس سے پہلے عدالتوں کے کہنے پہ وہ پیش بھی نہیں ہوتے، عدالت میں جج صاحب بلاتے ہو کہتے ہیں جی میں نہیں آ رہا ہوں، نہیں بول رہا ہوں، وکیل نہیں ملتے۔ یہ ان کی نرگسیت کا شکار تھے یا پاپولیزم کا؟ ان کی جو نہیں، سوچ کیونکہ یہ تو نہ نرگسیت اس میں آتی ہے اور نہ ہی پاپولزم آتا ہے۔ اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کامن وزڈم ہے ہوں اس کو جب پریویل نہ ہو، اور آدمی ہمیشہ ایک ریئیکشن کے موڈ میں ہو، تو یہ ریئیکشن کا نتیجہ ہوتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ تو ابھی آپ سوشل میڈیا یا کچھ پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ خبر سن رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اس کے یہ بیانات نہیں لیے، یہ جرا نہیں ہوئی ہے، کراس ایگزامینیشن نہیں ہوئی۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ جس وقت ایک تفصیلی فیصلہ آ جائے گا، اس میں دیکھیں گے وکلا کہ اس سزا، یہ جو کیس ہے اس میں کتنے میرٹ مد نظر رکھے گئے ہیں، اور کتنی چیزوں کے اندر جذباتیت، ری ایکشن ہے۔ اور عدالتیں بھی جو ہے وہ فرض کریں کہ کوئی ملزم ہے تو اس کے رویے کو بھی کہ وہ کتنا کوآپریٹو ہے، اور اپنے کیس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ کتنا سنجیدہ اور سوبر ہے۔ آپ جا کے عدالتوں کے سامنے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ عدالتوں کو پرووک بھی کر سکتے ہیں،
لیکن کیا قانون کی منشا یہ ہے کہ کوئی ملزم جو ہے وہ عدالتوں کو پرووک کرے اور بالآخر اپنے اوپر ایک عذاب مسلط کروائے؟ نہیں، کامن وزڈم یہ کہتا ہے کہ آپ عدالتوں کے سامنے سوبر انداز میں پیش ہوں اور اپنی معصومیت کو ثابت کرنے کے لیے قانون، دلائل اور براہین کا سہارا لیں، اور جو قانون کی منشا ہو، فرض کریں کہ آپ نے جو بیانات دینے ہیں وہ بیان دیں، جو کچھ آپ نے تحریراً دینا ہے وہ آپ تحریراً دیں، کیونکہ انٹرپریٹیشنز جو ہے وہ تو وکلا نے کرنی ہے کہ آپ اپنی انوسنسی میں جو بھی بیان دیں گے، آپ کیوں کسی وکیل کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آ کے کہے گا کہ یہ بات آپ کی درست ہے اور یہ بات آپ کو قانون کی کسی شک کے خلاف نہیں؟ ایک جو 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 رویہ ہوتا ہے وہ سچائی کا کے راستے میں، اگر آپ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو قانون میں یہ گنجائش موجود ہے کہ کوئی اگر انوسنسی میں یا اگنورنس میں کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ایسے ہی جیسے قتل جو ہے، ایک قتل عمدہ ہے کہ آپ نے پلاننگ کر کے کسی کو قتل کیا، ایک اور ایک قتل ہے جو آپ نے سیلف ڈیفenس میں کہ کسی نے اچانک آپ پہ حملہ ور کے ہو گئے اور آپ نے اس کے کسی ایسے نازک حصے پہ وار کر لیا جس سے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، جی جی تو قانون کہتا ہے کہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے بلکہ حملہ آور کا قصور ہے، جس آپ نے اپنا سیلف ڈیفenس لیا اور اس میں وہ بری ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی جگہ بھی کوئی ملزم جو ہے وہ عدالت کے سامنے جو واقعات ہیں اس کو پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سچ ہے تو سچ بیان کریں۔ ایسے ہی جیسے فرض کریں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم تھا، لیکن فوج نے، جو آرمی چیف تھا اس وقت کا، وہ جو کیا نام ہے، جنرل سائفر باجوہ، جائے بات جنرل باجوہ نے سائفر کو جو ہے وہ چوری کروا لیا، تو دوسرا یہ سوال کر سکتا ہے نا کہ آپ نے چوری ہونے کی کوئی ایف آئی آر درج کرائی، کوئی تحقیقات کے لیے کوئی کمیٹی بنائی، یو آر دا پرائم منسٹر نا؟ تو جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں اور ایک ایک ڈاکومنٹ جو سیکرٹ ڈاکومنٹ کراتا ہے، جس کی حفاظت کرنا آپ کی اور اسٹیٹ کی ذمہ دار انسٹیٹیوشن کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اگر غائب ہو جائے، آپ کی جیب سے کسی نے نکال لیا، آپ سے کہیں گر گیا، تو یہ آپ کا کام تھا کہ آپ ہیں اس کو سینسٹائز کر کے اس کی تحقیق کرواتے ہیں، لیکن آپ نے تو اس طرح بیہیو کیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور جب آپ پر وہی کیس بن گیا تو پھر ابھی آپ کبھی کسی پہ الزام لگاتے ہیں، کبھی کسی پہ، یہ تو قانون اس طرح کے لیم ایکسکیوزز کو نہیں مانتا، کیونکہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں گاڑی چلا رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ کراس میں مجھے پرائیورٹی حاصل ہے یا رائٹ سے آنے والے یا لیفٹ سے آنے والے کو ہے، نہیں۔ جب آپ گاڑی جو ہے وہ روڈ پہ لے آئے ہیں، تو اگر آپ ایکسیڈنٹ کریں گے اور اس میں آپ نے آپ ذمہ وار ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے دائیں طرف جانا تھا یا بائیں طرف جانا تھا یا کراس پہلے کرنا تھا یا انتظار کرنا تھا۔ اسی طریقے سے قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص کوئی جرم کرے اور وہ سہارا اس بات کا لے کہ مجھے اس قانون کا نہیں پتا تھا، تو قانون کہتا ہے کہ نہیں، آپ شخص چوری آپ کریں نے اور آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ چوری کی سزا کیا ہے، اور بعد میں آپ کہیں کہ چونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ چوری کرنا کوئی جرم ہے، تو یہ آج کی دنیا میں اس طرح کے ایکسکیوزز جو ہے وہ قانون کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ 3-4 منٹ رہتے ہیں ابھی۔ جی۔ ایک اور بات آپ سے پوچھنی تھی کہ اب جو حالات بن چکے ہیں، ہوں۔ اب یہ سزائیں ہو گئی، اب یہ الیکشن بھی ہوں گے 8 فروری کو، اگر اسی طرح رہا تو یہ پی ٹی آئی جو ابھی ہے، جو باقی ہے، یا الیکشن لڑ رہی ہے آزاد یا جس طرح بھی، تو کیا یہ کل دوبارہ وہ 2014 کی طرح الیکشن کے نتائج کو؟ دیکھیے، جو لوگ یہ 2014 کا حوالہ دیتے ہیں، ہوں، میں نے اور بھی جگہوں پہ یہ وہ ہوا کہ جی الیکشن متنازع ہو گئے، پاکستان کے کون سے الیکشن ہیں جو غیر متنازع رہے؟ ایک الیکشن آپ نے کروائے، وہ بھی یہ مغربی پاکستان کے لوگوں کا بیانیہ ہے، یا جو
انسٹیٹیوشنس کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جی پہلے الیکشن 1970 کے ہوئے جو وہ فیر فری ہوئے، فری جی۔ ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ بنگلہ دیش اس وجہ سے نہیں بنا کہ آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے، یہ کتنی بودی دلیل لوگ دیتے ہیں۔ الیکشن تو اس وجہ سے ہوئے کہ طالع اعظمہ اقتدار سے چپٹے رہنا چاہتے تھے، اور اس میں مغربی پاکستان کی جو سو کال ڈیموکریٹک فورسز تھی انہوں نے سویئرلی غلطیاں کی، اور وہ جنرل آغا محمد یحییٰ خان جو اس وقت چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، اس کے کیبنٹ کے وزیر بن گئے۔ اور جب میں بنگالی عوام پر فوج کشی ہو رہی تھی تو پاکستان کے بڑے بڑے، جن کو بڑے بڑی جمہوریتوں کے آپ تکمے دیے پھرتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ اور جو اس وقت سنجیدہ سیریس پرو پیپل لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تو سالمیت کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا، کیونکہ لوگوں کو گولیوں سے بون کے آپ ملک کو مضبوط تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کو آپ نے غداروں کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور ان کے ہم نواؤں نے ان پارٹیوں کو جو یہ کہتے تھے کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کی عوام لیگ نے اکثریت لی ہے، اقتدار ان کو ہینڈ اوور کیا جانا چاہیے تاکہ پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ محفوظ رہے، تو آپ نے ان کی پارٹیوں کو بینڈ کیا۔ آپ نے حیدرآباد جو ہے وہ ٹریبونل قائم کیے، اور کتنے عرصے تک جو ہے نا وہ، جب تک آپ اقتدار میں رہے، وہ بیچارے جیل کے اندر ٹریبونل۔ 77 تک وہ جیل میں ہی رہے، 77 تک۔ تو دیکھیے گوشت پوش کے انسان ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا کوئی بہت ہی اعلیٰ وہ ہو، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہر انسان، جو انسانی تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھی بات کریں گے وہ خوش ہوگا، اور اس کے بارے میں بری بات کریں گے اس کو تکلیف ہوگی۔ وہ اس تکلیف کا اظہار کر سکے یا نہ کر سکے، اپنے ظرف کی وجہ سے آپ کی کہی ہوئی باتوں کا نوٹس نہ لے، یہ اس کے ظرف پہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو گالیاں دے رہے ہوں، آپ اس کے خلاف فتوے لگا رہے ہوں، اور وہ بڑا مزے سے جو ہے نا وہ خوش و خرم رہے اور پھر بھی آپ کو دعائیں کرتا رہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ہیومن نیچر کے خلاف ہے۔ تھینک یو ویری مچ شوکت صاحب، ہمارا وقت ابھی بس آدھا منٹ۔ محترم ناظرین سامعین، آپ شوکت صاحب کا تجزیہ سنیں اور مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور نوازیں۔ سبسکرائب بھی کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کو، ہمیں کوئی پیسے نہیں چاہیے، صرف آگے شیئر کریں، یہ ایک ایجوکیشن ہے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ سے رابطہ رہے گا۔ میں شوکت صاحب سے بھی اجازت چاہتا ہوں، اور آپ سب سے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔ And